अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। यकीनन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगी माहौल के बाद बड़े अरसे से जो पाकिस्तानी अवाम के दरमियान खुशी की लहर पिछले कुछ दिनों में खास तौर पर नजर आ रही है, उस खुशी में आज इजाफा जरूर हुआ है, क्योंकि आज हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे के ऊपर डेजिग्नेट कर दिया गया है, तरक्की दे दी गई है। और यकीनन ये इसलिए भी खुश आइंद है क्योंकि जिस तरह पाक फ़िज़ाइया ने, बर्री फ़ौज ने और बहरी फ़ौज ने हमारी इस जंग में पाकिस्तान के हवाले से जो डिफेंस लाइन मेंटेन की थी, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और न सिर्फ ये कि ये मेंटेन की गई, बल्कि एक ऐसी तारीख रकम हुई है जिसकी माजी में हम कोई एग्जाम्पल नहीं देख सकते हैं। ये दुरुस्त कहा जा रहा है कि पाकिस्तान फ़िज़ाइया हो या बर्री फ़ौज हो, उन्होंने ऐसी ऐसी मिसालें कायम की हैं जो यकीनन न सिर्फ तारीख का हिस्सा बनी है, बल्कि आइंदा आने वाले स्टूडेंट्स को जो कि मुख्तलिफ अफवाद से ताल्लुक़ रखते होंगे, उनके लिए टेस्ट केस और एग्जाम्पल्स के तौर पर कोड भी की जाती रहेंगी। और यकीनन इसी वजह से शायद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस क्रेडिट को, इस ओहदे को डेडिकेट किया है उस कौम के लिए जिस कौम ने खुशी मनाई है इस पूरी जंग में कामयाब होने पे, सपोर्ट किया है हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। और ये इसलिए भी खुशाइंद करार दिया जा रहा है कि इससे दुश्मन मुल्क को ये जवाब मिलेगा कि वो पाक फ़ौज के सपूत, वो पाक फ़िज़ाइया और हमारी बहरी फ़ौज के सपूत जिन्होंने बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान को डिफेंड किया, वो यकीनन सताइश के भी लायक हैं और तारीफ़ के भी लायक हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इसके साथ हुकूमत जो सियासी चैलेंजेस हैं उनके साथ भी किस तरह बढ़ती है। और यकीनन हुकूमत की एक अपनी मरबूत पॉलिसी है। इसी पूरे सिनेरियो के ऊपर तफसीली बात करने के लिए हुकूमत के ही तर्जुमान को हम प्रोग्राम में शामिल करें। और प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद होंगी मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा भी हैं और वजीर मुमलिकत भी हैं बराए माहौलियात, डॉक्टर शिजरा मनसब अली खान साहबा मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मैं पहले तो आपसे जानना ये चाहूंगी कि आर्मी चीफ को जो आज उनकी खिदमात के ऊपर फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई है, उन्होंने वैसे तो इस ओहदे को डेडिकेट कर दिया है कौम के लिए, जवानों के लिए, पाक फौज के सपूतों के लिए, लेकिन आप क्या समझती हैं कि इस फैसले से असरात क्या पड़ेंगे, खास तौर पर पड़ोसी मुल्क के अंदर क्या महसूस किया जाएगा इस खबर के बाद? जी, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए, मैं समझती हूँ कि मैं तमाम अपनी मुसल्लह अफवाज को और तमाम कौम को मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि आज एक हमने अपना जो हीरोज हैं उनको हमने सेलिब्रेट किया, क्योंकि जिस किस्म की भारतीय जारहियत हमने देखने में आई, ये पहली दफा नहीं। भारत का एक पैटर्न बन गया हुआ था कि वो कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता था और उसको पाकिस्तान को उसके ऊपर मुसल्लत कर देता था, पाकिस्तान पर इल्जाम ठहरा देता था। लेकिन इस दफा हमने जिस महारत के साथ, जिस हिकमत अमली के साथ उनका जवाब दिया, पहले हमने बहुत सोच समझ के, बहुत सब्र से काम लिया, उसके बाद जब उन्होंने अपनी जारहियत कायम रखी, तो जिस तरीके से एक जंगी हम आहंगी नजर आई हमारी तमाम अफवाज के अंदर, जिस तरीके से मेटिकुलस प्लानिंग नजर आई और जिस तरीके से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, उसकी मिसाल इंशाल्लाह ताला रहती दुनिया तक कायम रहेगी। और ये हमारे वो हीरोज हैं जिनको इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा और हमेशा याद रखेगा। तो ये तमाम कौम को मुबारकबाद जाती है, क्योंकि ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये मार्का आप देखेंगे किया जा रहा है। हमारे वो दोस्त ममालिक जो हमारे साथ चट्टान की तरह खड़े रहे, वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप जहां भी दुनिया पाकिस्तानियों की वाह वाह कर रहे हैं, तमाम पाकिस्तानी कौम की वाह वाह कर रहे हैं। और इसका जो क्रेडिट जाहिर है कि वो हमारी मुसल्लह अफवाज को जाता है, हमारी बर्री और फिजाई जिन्होंने कि ये सारे मार्के मारे, और बहरी भी बिल्कुल तैयार थी, तो इसलिए उनको क्रेडिट जाता है। और जो कौमें अपने हीरोज को सेलिब्रेट करती हैं, अपने हीरोज को रिकॉग्नाइज करती हैं, वो ही जिंदा कौमें होती हैं। तो ये आज इस इबादत है कि हम एक जिंदा कौम। तो इंशाल्लाह ताला ये भारत खास तौर पे, आपको पता है, हर वक्त वो उसका तवज्जो इस चीज पे रहती है कि पाकिस्तान को किस तरीके से वो डैमेज करे। और उसकी वजह ये है कि भारत ने कभी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। खास तौर पे इस वक्त ये जो मोदी हुकूमत है, आरएसएस फेड इनकी पॉलिसीज है, इनकी जो सोच है वो बहुत ही फिस्तायत के ऊपर मबनी है। और आप देखें कि इंडियन मीडिया ने जिस तरीके से इस बात को लिया, पॉइजन उनके मुंह से निकल रहा था, उसके मुकाबले में हमारे मीडिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को हैंडल किया। कोई जंगी वो जुनून तारी नहीं किया
اور یہ پوری قوم کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. اور انڈیا کا جو یہ خیال تھا کہ سائز مینز مائٹ یا سائز جو ہے یا ان کی اکانومی ہم سے بہتر ہے تو وہ ہمیں دبا لیں گے, یہ ان کو منہ کی کھانی پڑی. اور ان کو پتا چلا کہ نہ تو ان کا سائز اور نہ ہی ان کی اکانومی بلکہ پاکستانی قوم کا جذبہ, پاکستانی قوم کی جو ویژن تھا اور پاکستانی قوم کا جو ول تھی وہ اس وقت کام آئے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑا آج کا دن ہے, بہت ہی بڑا سیلیبریشن کا دن ہے پوری پاکستانی قوم کے لیے. اور دنیا میں بھی آپ نے دیکھا کہ اس دفعہ کوئی بھی بھارت کے ساتھ نہیں کھڑا, بالکل آئسولیٹڈ تھا انڈیا. ہمارے دوست ممالک تو ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں, لیکن اس دفعہ ایون یونائٹڈ اسٹیٹس جس کے بارے میں کہ انڈیا کو بہت گمان تھا کہ وہ ان کا ساتھ دے گا, مودی کو بہت ہی خیال تھا کہ اس کا بڑا گہرا دوست ہے, تو آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے ایک بھی دفعہ پاکستان کو بلیم نہیں کیا, نہ ای یو نے کیا, نہ یورپین کسی بھی کنٹری نے. بلیم کرنا تو دور کی بات ہے, بلکہ جو ہم نے اپنی ایک حکمت عملی دکھائی, اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اگلے ہی دن کہہ دیا کہ ہم تیار ہیں کہ کوئی تھرڈ پارٹی انویسٹیگیشن کر جائے. اس سے دنیا کو پتا چل گیا کہ یہ جو پیٹرن ہے اس کے پیچھے بھارت کی مذموم مقاصد ہے. اور جس طریقے سے اپنے بیانات میں انڈیا اور پاکستان کو ایک ہی اس میں کھڑا کیا, ایک ہی وقت میں اس کی بات کی, اس سے بھی انڈیا اور مودی سرکار کو بہت تکلیف پہنچی. تو یہ اب اس چیز کو ہم نے آگے بھی لے کے جانا ہے. یہ جو ہمیں سفارتی کامیابی بھی ملی ہے اور ہمیں کائنیٹک کامیابی بھی ملی ہے, اس کو اب ہم نے انشاءاللہ آگے بھی لے کے جانا. یہ بھی فرمائے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ ہمارے ملک میں تو یقیناً اس پورے فیز میں جو ایک جنگ کی کیفیت رہی پاکستان اور بھارت کے درمیان, پاکستان نے سکھ کمیونٹی کے لیے کافی ریلیف کی گنجائش پیدا کی تھی, لیکن اب بھارت کی طرف سے جو سکھوں کے مقدس مقام ہیں ان تک رسائی بند کرنے کا جو قدم اٹھایا گیا ہے, کتنا منفی اثر اس کا پڑے گا سکھ کمیونٹی کے اوپر؟ کیونکہ جو کرتارپور کوریڈور ہے اس کو پاکستان نے بند کرنے کی کوشش نہیں کی کسی بھی فیز میں, لیکن اب بھارت کی طرف سے جو یک طرفہ بندش ہے اس سے کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ سکھوں کی دل شکنی ہوگی؟ دیکھیے, میں خود ننکانہ صاحب میری کنسٹیچوئنسی ہے, کہ آپ کو پتا ہے کہ بابا گرو نانک کی وہاں پہ جنم استھان ہے اور ہر سال سکھ آتے ہیں وہاں پہ. پھر اپنا بیساکھی کا ابھی ہمارا ان کا تہوار ہوا جس میں کہ تقریباً 10,000 سکھ مختلف ممالک سے آئے, لیکن انڈیا سے 7,000 سکھ آئے. ہم نے کسی کا ویزا ریفیوز نہیں کیا. یہ انڈیا کے اندر جو ہو رہا ہے وہ بھی اب انڈیا کی ہی ان مکاریوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. دیکھیں, انڈیا نے ہمیں تو فوری وہ ہمارے اوپر ایک ٹیررزم کا الزام لگے, لیکن انڈیا itself is coming across as جو ایک اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کر رہی ہے پاکستان اور مختلف ممالک کی سرزمین کو استعمال کر کے. جو بلوچستان میں وہاں اس کے تانے بانے رو کے ساتھ ملتے تھے, لیکن پاکستان نے پھر بھی صبر کا مظاہرہ کیا, کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا جس سے کہ دونوں نیوکلیر ممالک کے اندر اور اس کے اندر جنگ ہو اور بدامنی پیدا ہو اور امن ختم ہو. کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ پیس کی امن کی خواہش کی ہے, نہ صرف دونوں ممالک میں بلکہ اس خطے میں بھی. لیکن بھارت کے اندر جس قسم کے ظلم اور مظالم ڈھائے جا رہے ہیں مائنورٹیز کے اوپر, مسلمانوں کے اوپر, سکھوں کے اوپر, وہ تو اپنے ملک کے دہشت گردی کرتے ہیں, اپنے ملک کے جو مائنورٹیز ہیں ان کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں. اور آج کل سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے, اب وہ دور نہیں کہ یہ چیزیں چھپی رہیں گی, تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کی یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ آپ نے دیکھا کہ کینیڈا میں بھی انہوں نے سکھوں کے اوپر مظالم ڈھائے اور ان کو, یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی انہوں نے کوشش کی, یورپ میں بھی انہوں نے کوشش کی. تو ان چیزوں کا بڑا منفی ریاکشن آلریڈی کر چکا ہے انڈیا. تو انڈیا کی جو ایک اپنا وہ پورٹریٹ کرتا ہے کہ وہ بہت بڑی ایک جمہوریت ہے, بہت برائٹ ہے اس کا فیوچر, وہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے آئی. مودی کا جو انڈیا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے. مودی کا انڈیا, مودی کی جو سوچ ہے وہ RSS کے اوپر بیسڈ ہے, اور یہ وہی سوچ ہے جو کہ جو جرمنی میں ایک زمانے میں ہٹلر کی سوچ تھی, وہی سے چیز نکلتی ہے, وہی آج بھی ہمیں نظر آ رہا ہے.
تو ہمارا یہی مقصد ہے کہ اس وقت جب کہ پاکستان کو ایک پورے انٹرنیشنلی بھی پذیرائی مل رہی ہے، پاکستان کے موقف کو سمجھا بھی جا رہا ہے، پاکستان کے نیریٹو کو بھی سمجھا جا رہا ہے، اور انڈیا کا نیریٹو اس وقت کوئی نہیں اس طرح سے بائی کر رہا جیسے کہ پہلے انڈیا کو ایک زون تھا کہ تمام لوگ اس کی اکانومی کی وجہ سے یا اس کا رچ اس کی ہونے کی وجہ سے شاید تمام ملک اسی کے نیریٹو کو بائی کریں گے. آج ایسا نہیں ہے، اس لیے ہم نے یہ جو اس کے ریزلٹس نکلے اس کو اب ہم نے آگے لے کے نکلنا، نہ صرف یہ کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ سکھوں کے اوپر کس قسم کے مظالم ہو رہے ہیں. ابھی انہوں نے فوری طور پہ ایسے سٹیپس لے لیے کہ ایک سکھوں کے لیے بہت اہم جو چیز ہے اس کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان نے ایسا سٹیپ نہیں لیا. اس کے بعد انہوں نے جس طریقے سے آبی جارحیت کی ہے اور انڈس واٹرز ٹریٹی کو یونیلیٹرلی ختم کرنے کی بات کی ہے. اور تیسرا ایک اہم چیز وہ یہ ہے کہ کشمیر کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں، جس طریقے سے اوپن پرزن کشمیر کو بنایا ہوا ہے، یا وہ بھی اب لوگوں کے سامنے، انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے کھل کے آئے گا، کیونکہ ان کے اندر یونائٹڈ نیشنز کے کوئی آبزرورز نہیں الاؤڈ، جبکہ کشمیر میں یونائٹڈ نیشنز کے آبزرورز بھی الاؤڈ ہیں. اور ہمارے ملک کے ہر جگہ پہ ہم الاؤ کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے ہر شہری کو وہی تحفظ اور وہی عزت دیتے ہیں جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن تھا. اور انڈیا کے اندر لیکن بہت بڑے ابسطات ہو چکے، اور یہ مودی کا میں سمجھتی ہوں کہ ڈاؤن فال بھی اب شروع ہو گیا، کیونکہ مودی کی ایک نفرت اور ایک زوم کا جو مکسچر بنا تھا وہ ہی آج وہ دیکھ رہا ہے، اور ان کی انپاپولیرٹی اپنے ملک میں ہو رہی ہے. انڈیا کے اندر بھی جو لوگ سوچ سمجھ رکھنے والے ہیں، جو ان کی انٹیلیجنشیا ہے، جو اس قسم کی سوچ میں نہیں بلیو کرتے، وہ بھی مودی کے اوپر اس وقت تنقید کر رہے ہیں، اور ان کے جو باقی لوگ جو ان کی ٹیم کے ہیں ان کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں، کیونکہ مودی نے بلا جواز بلا وجہ، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ وہ کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے، آج بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن جاری ہے. تو کیسے آپ نے 5 منٹ کے بعد ایک دوسرے ملک کے اوپر آپ نے الزام ٹھہرا دیا؟ تو ان کا لیکن یہ ان کو بیک فائر کیا ہے. اور الحمدللہ ہماری سرحدی سالمیت کی جس طریقے سے حفاظت ہماری افواج نے کی ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی خوشائند بات بن گئی. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر شزرہ منصب علی خان صاحبہ موجود تھیں، جو کہ وزیر مملکت بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو ایک کلیئر پالیسی ہے اس کی وضاحت بھی کر رہی تھی. یقیناً اس وقت کی حکومت کے لیے بڑا امپورٹنٹ تو ہے، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا کس طریقے سے حکومت ان معاملات کو اپوزیشن کے آگے لے کر چلتی ہے. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد یہ جو فیلڈ مارشل کے حوالے سے خبریں ہیں ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی، کس حد تک اس کے اثرات ہو سکتے ہیں خطے پہ، خاص طور پر پاکستان اور بھارت کے پرسپیکٹو میں، اس کے اوپر ذرا بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یقیناً آج کی ایک بڑی اچھی مثبت خبر جس کے اوپر قوم یقیناً خوشی منا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے. اور اہم ترین چیز یہ ہے کہ اس کا آبویسلی دوسرے ملک کے اوپر بھی اثر پڑے گا. وہ ملک جو کہ پاکستان سے جنگ کے فیز میں داخل ہونے کی کوشش کرتا رہا لیکن منہ کی کھانی پڑی. یقیناً اس خبر سے کتنا فوج کا بھی مورال بلند ہوا ہے. فضائیہ کے جو سربراہ ہیں ان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ عہدے میں ایکسٹینشن دی جائے گی. کتنا یہ امپورٹنٹ تھا اس وقت کے سینیریو میں، اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ضیاء کار ہیں، سینئر اینالسٹ بھی ہیں، بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب. حارث صاحب سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ بتائے گا کہ وفاقی کابینہ نے آج اس کی منظوری تو دی، لیکن آپ کے خیال میں کتنا ضروری تھا؟ اور تھوڑا سا اگر آپ اس کو الیبوریٹ کر سکیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ فیلڈ مارشل میں اور آرمی چیف میں بنیادی ڈفرنس کس قسم کا ہوتا ہے، کتنی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی آرمی چیف کی، اور سر فوج کا مورال کس حد تک بلند ہو سکے گا اس سے؟ دیکھیں، یہ جو خاص مارکہ حق تھا جس میں اب ہم بنیان مرصوص کی بات کر رہے تھے، جس طریقے سے انہوں نے پلاننگ کی، ایگزیکیوٹ کیا اور اینڈ کیا، اور ساتھ پوری قوم کو اکٹھا کیا اور پوری فوج کو اپنی کمانڈ سے انسپائر کیا، اینڈ دین ہی فوٹ ایز اے نیشن، اور دس گیوز لاٹ آف کریڈٹ. اور یہ فیلڈ مارشل کا مطلب ہے، ہی از اے فیلڈ کمانڈر، ہی از اے بگ آرمی کمانڈر.
اور انہوں نے آپ سیاچن سے لے کے آپ اسے ٹاک اباؤٹ آئی تک ڈیزرٹ تک سمندر کی سطحوں تک ہر جگہ پر امت کا افیکٹ کریٹ کیا ہے. اور وہ جس طریقے سے انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ ہم تیار ہیں میزبان نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ اف یو اسٹارٹ وی ول اینڈ اٹ. اور وہ انہوں نے کر کے دکھایا 8 گھنٹے میں صبح فجر کی نماز سے لے کے. اور اس کے بعد اگر آپ نے دیکھا ہو کہ دشمن کے اتنے بڑے دشمن گھٹنے ٹیک دیے, اس کا غرور مٹی میں ملا دیا, اس کی گردن مروڑ دی, اس کو پستی کی گہرائیوں تک لے گئے. اور پاکستان کا ایز اے نیشن امیج, پاکستان کے عوام کا, پاکستان قوم فوج کا امیج جو آسمان کی بلندیوں سے لے کے دیٹ گوز کے کریڈٹ. اور یہ اتنے ٹرو ریکگنیشن ہے ڈیڈیکیشن ٹو سروس, his professional qualities, and then I naturally we pray that God give him lot of courage and with enhanced responsibility, with dignity, knowledge, اور بہت قوم کے لیے کریں. I think یہ دنیا دشمن کے لیے یہ تو ایک بہت بڑا جھٹکا ہے جو ان کو تکلیف ہوئی ہوگی, جو سب سے ماتم بچا ہوگا. مجھے زیادہ وہ خوشی ہو رہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے نریندر ہیں. مودی 4 کا جو کھنڈ بھارت کا ٹولہ تھا, یہ میجر, یہ جو گوریوار, اس کے بعد یہ ناب گوسوامی, جنرل بتی, ان لوگوں کے منہ پہ تھپڑ پڑے ہیں بیکاز یہ پوری قوم کی آواز ہے. قوم نے ان کو یہ اعزاز سے نوازا ہے بیکاز انہوں نے یہ کر کے دکھایا ہے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا سر, لیکن یہ بتائیے گا, اب یہ تو ہم نے بڑا ایک اچھا میسج دیا ہے دوست جو ہمارے بھی سمجھے جاتے تھے, لیکن اب سچویشن ایسی ہو گئی تھی کہ پوری دنیا میں میرا خیال یہ ہے کہ یہ پیغام تو چلا گیا کہ ہم کس طریقے سے اپنے ہیروز کو نوازتے ہیں. سر لیکن یہ فرمائے گا کہ بھارت کے پرسپیکٹو میں ایک سوال اور کرنا چاہوں گی کہ یہ جو کرتارپور راہداری ہے, اس کو اگر آپ نے بھی سنا ہو, اس کو یک طرفہ طور پر بند کر دیا گیا. پاکستان نے اس پورے فیز میں سے سکھ کمیونٹی کو بڑا اکوموڈیٹ کیا, لیکن بھارت کی طرف سے نہیں ہوا. آپ کے خیال میں یہ کس طریقے سے مطلب وہاں سے ہو رہا ہے, اور کیا اس سے سکھ کمیونٹی کے اوپر بڑا منفی اثر نہیں پڑے گا ان تمام اقدامات سے؟ دیکھیں یہ منفی اثر پڑے گا, نہیں پڑ رہا ہے. جس طریقے سے آپ کے سامنے پاکستان نے اس بنگلہ دیش سے ہمارے تعلقات, برما سے آپ دیکھیں نیپال, سری لنکا, مالدیو, اس کے بعد ہم نے کشمیریوں کے ساتھ جو کھڑے ہیں, خالصان موومنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور 7 فسٹوں سے کر رہے ہیں. یہ انڈیا تو کمپلیکس کی پستی میں چلا گیا. یقین کریں اس نریندر مودی کا جو غرور سے یہ خاک میں ملا دیا ہے. میرے خیال میں ایسے کمانڈر کبھی کبھی ہوتے ہیں, ٹرو ریکگنیشن ہے قوم کی ان کے لیے, سپورٹ کے لیے. اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں گے جو پہاڑوں میں ہمارے جوان بیٹھے ہوتے ہیں, جو برف پوش پہاڑیوں پر ہیں, ڈیزرٹ میں ہیں, وہاں جا کے آپ دیکھیں وہ جا کے جب ان کو پتہ چلا کہ یہ ایک قوم نے ان کا ایوارڈ دیا ہے تو ان کو کتنا کانفیڈنس ہوگا اپنے کمانڈر کے اوپر کہ یہ وہ کمانڈر ہے جس کے اوپر ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں, ہمارا اعتماد ہے اور اس نے ہمیں ایکچولی لڑائی میں کامیابی دلائی ہے. دس اسپیکس والیوم آف تھنگ. آئی تھنک وی آل شوڈ پرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ عہدہ مبارک کرے, بالکل, اور ان کو صحت زندگی دے تاکہ وہ قوم کے لیے اور بہت سی خوشیاں لا سکیں. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ قوم نے جو کچھ ہماری افواج کی طرف سے کیا گیا اس کے جواب میں یہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے جو کہ قوم نے پیش کیا ہے. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا کس طریقے سے دشمن کو اس منہ توڑ جواب کے بعد جو ہے وہ ہم آگے اپنے مستقبل کو اگر مد نظر رکھیں تو سفارتی محاذ کے اوپر ہم کیسا پرفارم کرتے ہیں. ایک مختصر وقفے کے بعد بڑا امپورٹنٹ کیس, نور مقدم کیس, جس کا سپریم کورٹ نے اپیلوں کے خلاف فیصلہ آج سنایا اور اس میں سزائے موت کو ملزم کی برقرار رکھا گیا ہے. اس کی بڑی ستائش ہو رہی ہے. اس کے اوپر خود نور مقدم صاحب کے والد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج بڑا امپورٹنٹ کیس تھا جس کے اوپر سالوں سے گفتگو ہو رہی ہے, اس پہ کئی اپیلیں بھی کی جاتی رہیں, اور وہ تھا نور مقدم کا کیس. سپریم کورٹ میں اس کیس کے حوالے سے جو مجرم تھے ظاہر جعفر, ان کی طرف سے اپیلیں کی گئی تھیں اور ان اپیلوں میں ان کی موت کی جو سزا تھی اس کو ریورس کرنے کی بات کی گئی تھی. لیکن بڑا خوشائند ہے, کم از کم خواتین کے پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو بہت سی خواتین کو, یا خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو وہ تمام لوگ جن کے ساتھ ماضی میں اس قسم کے واقعات ہوتے رہے, ان کو بڑی دلی تسلی ہوئی ہوگی کہ سپریم کورٹ نے نہ صرف اس سزا کو برقرار رکھا ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایسے سیناریو میں ان سزاؤں کو واپس لیا جائے. بہت ہی خوشائند عمل ہے, اور یقیناً اس حوالے سے جو نور مقدم صاحبہ کے والدین ہیں
ان کی تشفی ہو سکی ہوگی، لیکن اب اس فیصلے سے خواتین کے حقوق کو اگر مد نظر رکھا جائے، خواتین کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو مد نظر رکھا جائے تو کیسے ایز اے ٹیسٹ کیس استعمال کیا جا سکتا ہے مستقبل میں بھی، اور خاص طور پر اس فیصلے کے اوپر کیا رائے ہے ان کی بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں خود نور مقدم صاحبہ کے والد ہیں شوکت مقدم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ شوکت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شوکت صاحب یہ فرمائے گا سر کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ سپریم کورٹ نے پرانے فیصلے کو برقرار رکھا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوئے ہیں آج؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ جی میں مطمئن ہوں اور انصاف کے تقاضے میرے خیال میں پورے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت مہربانی کی ہے کیونکہ یہ بہت کٹھن مرحلہ تھا اور اسٹیج بائی اسٹیج ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ سے لے کر کے ہائی کورٹ سے لے سپریم کورٹ تک تو بہت اس میں جو ہے لیگل پوائنٹس دیکھی گئی، بہت سارے جو ہے تفتیش ہوئی اور سب کچھ، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ آج یہ جو ہے میری بیٹی سرخرو ہوئی ہے اور یہ درندے کو ظاہر کو سپریم کورٹ نے بھی پھانسی سنا دی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک میسج ہے کہ انصاف کا بول بالا ہوا ہے اور جو ہے قانون کی گرفت جو ایسے درندوں پر آئے گی ضرور۔ سر یہ فرمائے گا کہ ویسے ایک رائے جو پائی جاتی ہے اس حوالے سے کہ ہمارے ہاں قانون میں کئی سخم موجود ہیں، مجرم کو بڑی آسانی سے راستہ مل جاتا ہے بھاگنے کا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں صحیح طور پر انصاف کے تقاضے پورے ہوئے اور اس میں اب کوئی فردر اگر اپیل میں جاتے ہیں مجرم کے اہل خانہ یا مجرم خود، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے باوجود بھی فیصلہ برقرار رہے گا؟ اتنے مضبوط شواہد موجود ہیں۔ ہاں انشاءاللہ برقرار رہے گا یہ فیصلہ، اس لیے کہ بہت جو ہے ڈسٹرکٹ کورٹ میں جو ہے جو ایڈیشنل سیشن جج تھے عطا ربانی صاحب، انہوں نے بہت پروفیشنلی اس کو دیکھا اور بہت سائنٹیفک طریقے سے ہر ایک جو ہے ایویڈنس کو اس کو پروف کیا گیا اور سارے وٹنسز کو بلائے گئے اور جو ڈیفنس کو ہے اس کو پورا موقع دیا گیا سننے کے لیے، اور ان کو سارا ان کی جو کاغذ مانگتے تھے، جو ڈیٹ مانگتے تھے، کیوں لاہور سے اور دوسرے شہروں سے بھی آتے تھے جو وکیل صاحبان، تو فیئر ٹرائل 200% فیئر ٹرائل دی گئی ہے۔ کوئی شک کسی کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ فیئر ٹرائل نہیں دی گئی ہے، بہت ہی ہر ایک چیز کو جانچا گیا اور میرے پہلے ایکسپیرینس تھی، حیران ہوا جس طرح جو فش طریقے سے پولیس نے بھی اس کو ہینڈل کیا اور جو ہے اس کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اس کو بہت تفصیل سے دیکھا گیا اور اطہر ملنا صاحب چیف جسٹس سے اس وقت عامر فاروق صاحب چیف جسٹس سے بہت انہوں نے اس کو جانچ پڑتال کی اور الحمدللہ سپریم کورٹ بھی 3 ممبر بینچ نے اس کو دیکھا ہے، تو بہت ایک باریکی سے ہر چیز دیکھی گئی ہے اور کیونکہ شواہد اتنے سخت تھے اور CCTV کیمرہ وغیرہ جو ہے یہ ان کے اپنے گھر کا لگا ہوا تھا، ان کا اپنا گھر تھا اور وہیں پکڑا بھی گیا مجرم بھی، تو ہر چیز جو ہے سائنٹیفک میتھڈ سے پروو ہو گئی، تو مجھے پوری امید ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اب جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو کوئی پارڈن ملے، کلیمنسی ملے کوئی صدر سے، کوئی مجھے پوری امید ہے کہ صدر بھی اس کو یہ کریں گے، اس کو پورے ملک جو ہے ساتھ رہا، آپ لوگ سب میڈیا ساتھ رہی ہے، اس کے سارے خواتین اور بچیاں سب دعا کر رہے تھے اور سب سجدہ شکر کر رہے ہیں آج، تو میں پوری امید ہے مجھے کہ ابھی کوئی چارہ نہیں، کوئی پارڈن نہیں ہو سکتی ایسے مجرموں کو، کیونکہ یہ اس طرح کے مجرم کرتے رہیں گے اگر معصوم بچیوں کو یرغمال بنا کے اور بنا کے ان کی جانیں لیتے رہیں گے تو پاکستان میں کوئی قانون کا جنگل کا قانون آ جائے گا اور کسی کو کوئی اعتبار نہیں ہوگا قانون پہ، تو یہ خوش آئین سٹیپ ہے جو چیف جسٹس صاحب یحییٰ آفریدی صاحب کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بینچ کے سربراہ جسٹس کاکڑ صاحب اور جسٹس علی باقر نقوی اور جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب، انہوں نے بہت جلد فیصلہ کیا اور مطلب کیونکہ پہلے جو ہے بہت ڈیلے ہوا کرتا تھا، فیصلے بہت ڈیلے ہوتے تھے، یہ ایک بہت خوشائن بات ہے۔
سر یہ فرمائے گا کہ آپ کے خیال میں اب یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد ایک مثال تو سیٹ کر دی گئی ہے کہ ایسے جو سنگین گناہ سرزد ہوں گے اس کی سزا تو ملے گی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد خواتین سے متعلق قانون سازی کی راہ جو ہے وہ ہموار ہو رہی ہے؟ یہ قانون سازی اب حکومت کو بھی کرنے کی ضرورت ہے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے، بہت صحیح فرمایا ہے کہ یہ قانون سازی ہونی چاہیے، بلکہ قانون کافی سارے ہیں بھی، لیکن جو اصل بات ہے وہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے۔ جیسے یہ جو کیس ابھی سپریم کورٹ میں شروع ہوا تو جسٹس ہاشم خان کھاکڑ صاحب نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ جو ہے 12 مئی کو ہوا، سنائی ہوئی، انہوں نے کہا کہ کوئی تاریخیں نہیں دی جائیں گی اور کوئی 19 کو تاریخ کو شروع ہو جائے گا اور کوئی جو ہے اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک بہت خوش آئین بات ہے اور اس طرح کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے۔ قانون سازی ہے کافی ساری، لیکن اس میں اگر کوئی اور باریکی سے کرنا ہے تو اس کو کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک تحفظ دینا ہے سب پاکستان کی خواتین کو اور سب پاکستان کی بیٹیوں کو۔ اور میرے خیال میں 26ویں امینڈمنٹ جو ہے اس کا بیسکلی مقصد اگر یہی تھا کہ قانون جو ہے لوگوں کو جلد فراہم کیا جائے، تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی ٹیسٹ کیس ہوا ہے جس میں دیکھا گیا کہ سپریم کورٹ نے جلد ایکشن لیا اور یہ ایک جو ہے نتیجہ جلدی سے آ گیا۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ شوکت مقدم صاحب موجود تھے جو کہ والد ہیں نور مقدم کے، اور یقیناً آج کے اس فیصلے کے بعد قانونی طور پر یقیناً خواتین کے حوالے سے جو ایشوز ہیں اس میں یہ حد تک ضرور وضاحت ہو گئی ہے کہ شاید ان ایشوز کے اوپر اب کھل کر بات بھی کی جا سکتی ہے اور مجرم کو قصوروار ٹھہرا کر اس کو سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ کچھ اور دیگر سیاسی ڈیولپمنٹس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور اس بارے میں بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہو یا اپوزیشن کی دیگر جماعتیں ہوں، کل یہ خبریں گردش کرتی رہیں کہ شاید تحریک عدم اعتماد کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف یہ خبریں بھی گردش کرتی رہیں کہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کا یہ دعویٰ ہے اور کوشش بھی ہے کہ وہ بیک ڈور چینل کے اوپر مذاکرات بھی چاہتے ہیں۔ ایسی سچویشن میں کیا تمام جماعتوں کا اکٹھا ہونا بڑا ضروری ہے جو کہ اپوزیشن بینچز کا حصہ ہیں؟ اس کے اوپر تھوڑا سا سیاسی تجزیہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، نہ صرف یہ کہ خود بھی بڑے ووکل ہیں، سینٹ فلور کے اوپر کھل کر ان ایشوز کے اوپر بات بھی کرتے ہیں، جے یو آئی فے کے سینئر رہنما بھی ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب میرے ساتھ موجود ہے۔ کامران صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ پچھلے کچھ دنوں میں یہ بات کی جا رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ بات چیت ہونے کی خبریں تھیں، لیکن اب کل یہ پتہ چلا کہ شاید کسی تحریک عدم اعتماد کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے اور اپوزیشن کو اس میں اکٹھا کرنے کی بھی کوشش ہے۔ آپ اس حوالے سے باخبر ہیں کیا؟ اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کی جہاں تک کوششوں کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ کوئی اگر مین اپوزیشن اگر کوئی بھی پارٹی ہم سے جو بڑی پارٹی ہوگی اس تعداد کے حوالے سے کہ ان کے پاس سیٹیں زیادہ ہو تو وہ پی ٹی آئی ہو سکتی ہے اور اس کے بعد ہم ہو سکتے ہیں، تو ہم سے تو کبھی اس حوالے سے میرے خیال کے مطابق رابطہ نہیں ہوا، اور اگر رابطہ ہو بھی جائے تو گلا اور شکوہ جو ان کا ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہوتی، ان کو کمیٹیوں میں شیئرز نہیں ملتے یا کسی کمیٹی کے حوالے سے کوئی آپس میں جو ہے نا طے نہیں کیا جاتا معاملہ، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ بالکل اپوزیشن کے اندر بھی بالکل ایسے ہی ہے، ہم نے کبھی جو ہے نا اکٹھے ہو کے جو ہے کبھی بات نہیں کی کسی معاملے پہ کسی سیشن سے پہلے، کبھی ہمارے یہاں جو ہے کیونکہ اپوزیشن لیڈر تو پھر ایک پارٹی کا لیڈر نہیں ہوتا ہے، تو پارلیمانی پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اور ایک اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے۔ اپوزیشن لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ سارے پارٹیوں کے ساتھ جو ہے اپوزیشن میں بیٹھے ہوں ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہے اور ان کو بلواتا ہے اپنے طور پہ، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ معاملات کو آگے لے کے چلتا ہے۔ اس میں یہ بھی طے ہو جاتا ہے کہ کیا جو ہے نا کیا چیز کس نے ریز کرنی، تو ابھی تک تو اس عرصے میں جو ہے 1.25 سال کے عرصے میں یہ کچھ بھی نہیں ہوا، آگے دیکھتے ہیں پھر کیا ہوگا۔ چلیں یہ تو اب واضح ہو گیا آپ کی گفتگو سے، لیکن سر یہ بھی تو بات ہو رہی ہے نا کہ بیک ڈور چینل کے اوپر اب حکومت سے بھی بات چیت کرنا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی۔ پہلے تو وہ بالکل بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے حکومت سے، صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے خواہش مند تھے، لیکن اب ماحول میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں اور ایک طرف احتجاجی تحریکوں کی بھی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف بات چیت بھی کرنا چاہتے ہیں؟
دیکھیے بات چیت وہ یقیناً پہلے نمبر پہ اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا جو گلا اور شکوہ تھا، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ یہ کنڈیشن رکھی تھی کہ کوئی پارٹی انکلوڈنگ اس جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے یا حکومت سے اکیلے میں بات نہیں کرے گی. تو وہ پھر درمیان میں جب خبریں آنا شروع ہو گئی، سواتی صاحب نے جو قرآن شریف اٹھا کے بلکہ پڑھ کے جو کہنا شروع کر دیا، پھر اس کے بعد ہم نے وضاحت چاہی کئی دفعہ، مگر اس وضاحت نہیں ملی. الٹیمیٹلی ہمارے پارٹی نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ نہیں، اب اکیلے طور پہ چلے. اب اگر وہ حکومت سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ان کا اپنا آپشن ہے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ اپنی پارٹی ہے، ان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ اگر حکومت سے بات کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ کریں. یقیناً جو اس کے نتیجے میں جو صورتحال آئے گی اس کے اوپر بطور شہری، پاکستان کے شہری، یا بطور پولیٹیکل ورکر تبصرہ کرنے کا ہمارا حق یقیناً ہوگا. تو جب یہ واقعہ روح پذیر ہو جائے گا پھر اس کے بعد تبصرہ کریں گے. لیکن وہی تبصرہ ہی تو میں آپ کے اثر جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ کی جماعت کی ویسے رائے کیا ہے اگر ایسا ہوتا ہے. کیونکہ معذرت، میں صرف سوال کا اضافہ ضمنی سوال کا کر دوں، کیونکہ بات یہ ہو رہی تھی کہ گنڈا پور صاحب علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات ہوئی ہے تو خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ کوئی تحریک بھی شروع کرنا چاہ رہے ہیں. تو ایک طرف تحریکوں پر بھی زور ہے، دوسری طرف بات چیت کے اوپر بھی زور ہے. اس کے اوپر آپ کی رائے جاننا چاہ رہی تھی. وہ ایسا ہے کہ یہ جو دونوں طرف جو ہے نا وہ اس لیے کھیل رہے ہیں یا اس لیے کھیلنا چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف سے پریشر میں لایا جائے اور دوسری طرف سے جو ہے نا وہ مذاکرات کا رستہ بھی دیا جائے، جو میری سمجھ ہے. تو ممکن ہے اس میں کامیاب ہو، ممکن ہے کامیاب نہ ہو. یہ نومبر کے بعد 26، 27، 28 نومبر کے بعد تو کوئی تحریک جو ہے نہیں چل پائی. آج 5واں مہینہ اس سال کا بھی گزر گیا اور تقریباً گزر گیا، اور 1 مہینہ وہ لگا لیجئے تو 6 مہینے میں تو کوئی اس کے بعد نہیں ہوا. تو اب گورنمنٹ بھی ظاہر ہے وہاں پہ بھی تو کوئی بچے نہیں بیٹھے ہوئے، انہوں نے بھی گیج کر لیا ہوگا، انہوں نے بھی اسیس کر لیا ہوگا کہ کتنی تحریک چل سکتی ہے. وہ سنپ کر لیا انہوں نے جس طرح سے کرنا تھا، یا ان کی اپنی لیڈرشپ نے، پی ٹی آئی نے جس طرح سے اس کو غلط طور پہ ڈیل کرنا تھا اپنے ورکر کو، وہ بھی معاملہ وقوع پذیر ہو چکا. تو اب میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ ان کی اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ہم تاریخ چلائیں گے. ان کو انہوں نے اسیس کر لیا ہوا جو کچھ اسیس کرنا. سر آخر میں یہ فرمائے گا کہ سینٹ میں کم عمر بچوں کی شادی پر پابندی کا جو بل آیا تھا اس کے اوپر جے او آئی فے نے اس کی بڑی مخالفت کی تھی، واک آؤٹ بھی کیا گیا تھا. ایکچولی ریزرویشنز کیا ہیں جے او آئی فے کی؟ کیونکہ اس پہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے. کیا تحفظات ہیں آپ لوگوں کے جو کہ اس بل سے منسلک ہیں؟ ایسا ہے کہ کیا ہم سارے جو کہ پارلیمان میں بیٹھے ہیں یا پارلیمان سے باہر ہیں، جو پولیٹیکل ورکر یا جو مذہب کو سمجھتے ہیں، کیا نبی کریم سے زیادہ جو ہے وہ معاملات کو سمجھنے والے ہیں؟ توبہ نعوذ باللہ. یا حضرت ابو بکر سے جو ہے نا وہ کوئی زیادہ سمجھنے والے ہیں؟ تو اگر ہم حضرت عائشہ کی شادی پہ چلے جائیں، ان کے نکاح پہ چلے جائیں، وہ نکاح جو ہے وہ ولی نے کیا تھا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق نے کیا. ان کی اس ایج کے بارے میں اگر وہ اپنی بیٹی سے ابو بکر صدیق جتنی محبت کرتے ہوں گے، ہم اپنی بچیوں سے تو اتنی شاید محبت نہ کر پاتے ہوں، یا نبی جو ہے اس وائف سے جتنی محبت کرتے ہوں گے ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس کو سوچ بھی سکیں یا اس کا اندازہ بھی کر سکیں. تو کم از کم یہ چیزیں جو ہے نا ذہن میں رکھ کے اس کے بعد ہم نے اتنا کہا تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھجوائیے، ان کی رائے آ جائے، وہ ڈیلیبریٹ کرے. اگر ڈیلیبریشن جو ہے نا آپ کے حق میں ہوئی تو ہم شاید اعتراض نہ کریں، مگر یہ سارا جو ہے نا اس کا جو پس منظر ہے اس کو سامنے رکھیے گا. مگر کوئی جائز بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. یا تو یہ کہہ دیں کہ ہم نبی کی اس وزڈم سے جو ہے وہ زیادہ ہماری وزڈم ہے، توبہ نعوذ باللہ، یا ابو بکر صدیق سے جو نا ہماری کوئی عقل بڑھ گئی ہے خدا نہ خواستہ، تو پھر تو آپ درست کہہ رہے ہوں گے. ایسی عجیب عجیب باتیں، ایسی عجیب عجیب توجیہات انہوں نے دی ہیں کہ جس کا جو ہے نا وہ ولی کا جو کانسیپٹ ہے وہ کسی کی ذہن میں نہیں ہے کہ ولی کیا ہوتا ہے. تو ایک عجیب غریب جو ہے نا یہاں پہ کھچڑی پکائی جا رہی تھی. لوگ جو ہے خام خواہ لبرل بننے کے چکر میں جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. ایک باپ بیٹی کا یا باپ دادا یا اس کے جو باقی ہوتے ہیں، کیا ان کو اپنا خون زیادہ عزیز ہوگا یا اس پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو عزیز ہوگا؟ ہم کسی اور کو خوش کرتے ہیں، کسی اور کے ایجنڈے پہ چلتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اسلامی ملک میں کسی میں ایسا نہیں ہے.
کوئی ملک اسلام کے نام پہ نہیں بنا، اسلام کے نام پہ ایک ہی ملک بنا ہے اور وہ ہم ہیں، پاکستان ہے. اور جب اس پاکستان میں بننے والے ملک میں ہم کہتے ہیں کہ آپ بھجوائیے اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کو، جو کہ آپ کا ایک دستوری ادارہ ہے، تو اس کے اوپر بھی اعتراض ہوتا ہے. اور اس کے بعد ایک اور مزے کی بات سن لیجیے، جب یہ موشن پٹ کی گئی، میں نے ان رائٹنگ دی تھی، اور جب یہ پٹ کی گئی تو منظور کہنے والوں نے ایک دفعہ سب نے اس پہ ہاں کہہ دی. ان غریبوں کو شاید اتنا بھی پتہ نہیں تھا. اس کے بعد چیئر کو بھی سمجھ میں نہیں آئی اور ان کو بھی نہیں آیا، اور جتنی دیر میں ان کو سمجھایا تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی کھڑے ہو کے اور ابھی بیٹھ کے یہ کام کرتے ہیں. تو کیا دوبارہ موشن اس طرح سے پٹ کی جا سکتی ہے؟ یہ ہاؤس بھی ایسا چل رہا ہے کہ ہم نے اس میں جو ہے نا بڑے سخت ادوار میں بھی جو ہے نا ہاؤس کا اس طرح سے چلنا نہیں دیکھا، مگر چل رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں تماشا. بہت بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یقیناً JOIFA نے سینٹ میں اس بل کے حوالے سے جو بھی ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے. لیکن اس بل کو منظور تو کر لیا گیا ہے، لیکن بحیثیت اسلامی ملک اس کے اوپر شاید مزید بھی ڈیبیٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اس قانون سازی کے حوالے سے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.